परसों से आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर एक क्लिप वायरल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सदीक जान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से इनकार कर दिया और बहुत बड़ा गद्दार है सदीक जान, बहुत बड़ा मुल्क दुश्मन है। और वो एडिटेड क्लिप, मुख्तसर सा क्लिप, उसकी हकीकत क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। सैटरडे को एक इवेंट था, मेरे बहुत ही प्यारे दो दोस्त हैं जिनके साथ मेरा ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम का ताल्लुक है। उन दोनों ने मुझे दावत दी और मुझे कहा कि आपने इवेंट में आना है। तो खैर मैं और रिजवान गलजई साहब चले गए उस इवेंट में और बेस्ट वेस्टर्न होटल में वो इवेंट था। और उस इवेंट में मोहम्मद मालिक साहब, महर बुखारी साहिबा, मंसूर अली खान साहब और इनकी वहाँ पे गुफ्तगू भी थी, रबिया खान साहिबा जो फीमेल एंकर हैं और वो उसको कंडक्ट कर रही थी। खैर और हमारे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त, फैसल अब्बास खार साहब और शाहिद सकलैन साहब, खुर्रम अंसारी, अहमद बड़ाइच, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और उन हमारे दोस्तों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, बल्कि अक्सरियत हमारे उन दोस्तों की थी जिनको इस वक्त रियासती सतह के ऊपर एक सर्टिफिकेट दिया गया है कि वो मुहिब वतन है और उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक नहीं है और उनको सर्टिफाइड जो है वो मुहिब वतन जो है वो समझा जाता है। तो उनकी भी अक्सरियत उनकी थी। खैर वो इवेंट हुआ, उस इवेंट में तकरीरें हुई। अच्छा, उस इवेंट के बाद जो है वो बहुत से डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लोग जो हैं वो इंटरव्यूज़ ले रहे थे। तो खैर मुझसे 4-5 इंटरव्यूज़ लिए गए और मुझसे पूछा गया जी आप मार्का हक के बारे में क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मार्का हक में बिल्कुल पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, भारत का जहाज़ गिराया। पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए और पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ। और साथ में सबको ये बात करता रहा कि मैंने कहा कि वो एक ऐसा मौका था, काश 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 के उस मौके को गनीमत जाना जाता। और जब पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर आ गई थी और पूरी पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज, एयरफोर्स, नेवी के पीछे खड़ी थी, तो उसके बाद नफरतें कम की जाती, फासले कम किए जाते, जुल्म जबर बर्बरियत कम किया जाता, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाता, अदालतों को आज़ाद किया जाता, आइन को बहाल किया जाता, इंसानी हकूक बहाल किए जाते, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली रोक दी जाती, अदालतों में इंसाफ शुरू हो जाता। मैंने कहा काश कि ये चीज़ें शुरू हो जाती। तो लेकिन मैंने कहा बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये एक अफसोस है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, इस पे कौन सा पाकिस्तानी है जिसको जो है वो अफसोस हुआ होगा और वो परेशान हुआ होगा। तो मैंने कहा इसके ऊपर किसी पाकिस्तानी को कोई वो नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि उसने साबित किया जब वो मार्का हक हुआ उस मौके पे जिस तरह से पूरा पाकिस्तान एक साथ हो गया था और मुतहद हो गया था। और फिर इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा, पीटीआई के सोशल मीडिया ने जो काम किया, तो मैंने कहा उस वक्त ये साबित हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गद्दार नहीं है, कोई भी मुल्क दुश्मन नहीं है। और अगर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है उससे अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो ये गद्दारी नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने ये सारी गुफ्तगू की। खैर इंटरव्यूज रिकॉर्ड हुए। तो जब हम वहाँ से होटल से बाहर निकले तो मेरे साथ अली फुरकान साहब थे और हम वहाँ से रवाना होने लगे। तो मेरे पास एक दोस्त आए, उनसे मेरी खैर पहली मुलाकात थी और उन्होंने मुझे तारुफ कराया कि उनका ताल्लुक चौकाज़म से, चौकाज़म लिया से है और उनके जो वालिद साहब हैं वो मेरे नाना जान के एक दोस्त भी हैं और मेरे जो ननिहाल है उनके साथ उनका बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है। उनके जो वालिद साहब हैं उस नौजवान के, तो वह यहाँ पे टीवी चैनल में अब एंकर हैं। तो उन्होंने मुझे तारुफ कराया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे मिला। ज़ाहिर है मेरी एक तो उनके मैं वालिद साहब को जानता हूँ, फिर कोई भी आप की ननिहाल के साथ जब बहुत जज्बाती वाबस्तगी हो और उनका कोई भी तल्लुक वाला हो तो आप ज़्यादा उनको एहतराम भी देते हैं और एक मोहब्बत से भी मिलते हैं। तो वो नौजवान मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि जी आपका 2 से 3 मिनट का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। तो मैं अली फुरकान साहब से इजाज़त ली और मैं चला गया अंदर। अच्छा, मुझे लगा कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड करना है। खैर मैं अंदर गया तो एक खातून थी, उन्होंने कहा जी मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा जी वेलकम। उन्होंने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और मैंने वो पिछली जो बातें सारी की, मैंने वो सारी बातें इसी तरह से की कि कोई पाकिस्तानी गद्दार नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है और अगर इंटरनल चीज़ों के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो उसको गलत ना लिया जाए। तो उस खातून ने एंड के अंदर ये कहा कि आप आए मिल के एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगाते हैं ताकि एक मैसेज आए कि कोई जो है ना वो हमारे अंदर इख्तलाफात नहीं है और इस तरह की। अच्छा, मैंने उन्हें ये कहा कि और उन्होंने जिस तरह से मुझे सवाल किया और उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे अक्सरियत हमारे उन दोस्तों की थी, हमारे कुलीग्स हैं, कोई बहुत सारे हमारे सीनियर हैं, कोई हमारे कुलीग हैं, कोई हमारे जूनियर हैं, जो अक्सरियत जिनको इस वक्त रियासी सतह पे सर्टिफिकेट मिला हुआ है हुब्बुल वतनी का। तो उनमें से कुछ जो है वो हैरान होकर में देख रहे थे कि यार ये कैसे गद्दार और मुल्क दुश्मन जो है वो इस इवेंट में आए हुए हैं। तो मैंने उन्हें कहा, उस खातून को मैंने रोका, मैंने उसे कहा कि बात सुने, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करने के लिए
میں اپنی حب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں تو میں اس وجہ سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاؤں گا کہ آپ مجھے کہیں کہ میں اپنی حب الوطنی ثابت کروں. میں نے کہا کہ میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ملک دشمن نہیں ہے, پاکستان کے اندر کوئی غدار نہیں ہے, اور میں نے انہیں کہا کہ ہماری تو لڑائی ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن چوری کرنا یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کرنا پاکستان کو آگے لے کر نہیں جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو ختم کرنا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں لائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کو کمزور کیا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو جبر بربریت فسطائیت اور یزیدیت برپا کی گئی یا کی جاتی ہے یہ نہ کی جائے, اس سے نقصان ہوتا ہے ملک کا, ملک کے اداروں کو نقصان ہوتا ہے, نفرتیں بڑھتی ہیں, فاصلے بڑھتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہمارے اعتراضات ہیں یہ تو ہیں اسی لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہے. ہماری تو ساری لڑائی ہی اسی لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان چیزوں سے آگے نہیں جائے گا. پاکستان اس وقت آگے جائے گا جب پاکستان کے اندر امن ہوگا, پاکستان کے اندر یکجہتی ہوگی, پاکستان کے اندر استحکام ہوگا, پاکستان کے اندر نفرتیں ختم ہوں گی, پاکستان کے اندر اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے ختم ہوں گے, پارلیمنٹ وہ ہوگی جو عوام نے جن کو ووٹ دیا ہوگا, اقتدار میں وہ ہوں گے جن کو عوام نے منتخب کیا ہوگا, کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا, کسی کے گھر میں چادر چاردیواری کے تقدس کی پامالی نہیں ہوگی, کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو کے اوپر حرف نہیں آئے گا. تو میں نے کہا ہماری تو لڑائی ہے. تو خیر, اور پھر میں نے یہ کہا, میں نے کہا باقی جہاں تک پاکستان کی بات آپ کر رہی ہیں, پاکستان ایک بار نہیں 10,000 بار زندہ باد, 10 لاکھ بار زندہ باد, 1 کروڑ بار زندہ باد, 10 کروڑ بار زندہ باد. اور میں نے کہا پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا, کیونکہ پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. میں نے یعنی مختلف انٹرویوز میں مختلف باتیں کی, کچھ ان کے انٹرویوز میں باتیں کی, کچھ دیگر انٹرویوز میں باتیں کی, اور میں نے یہی ہر انٹرویو میں یہ بات کی کہ کوئی پاکستانی غدار نہیں ہے, کوئی ملک دشمن نہیں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا, کیونکہ پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کی ساری لڑائی ہی پاکستان کو آگے لے جانے کی ہے. اور اس میں 8 فروری کو لوگوں نے کیوں عمران خان کو ووٹ دیا, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے. میں بہاولپور اس پہ آنے سے پہلے, مزید اس پہ آگے بات کرنے سے پہلے, میں بہاولپور میں ایک بزرگ مجھے ملے, مسجد کے باہر ٹھہرے تھے, ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی, سفید ان کی داڑھی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کب آئے گا اور کب رہا ہوگا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, میں عمران خان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا, نہ میں زندگی میں کبھی ملوں گا, نہ میں نے سیاست کرنی ہے, نہ مجھے ٹکٹ چاہیے, میں تو صرف عمران خان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اور ملک کے آنے والی نسلوں کے لیے عمران خان بہتر ہے. تو پاکستانیوں نے تو 8 فروری کو ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو یہ اچھا یہ بات ہو گئی. خیر, اس خاتون نے کچھ اعتراض کیا جب وہ بند ہوا انٹرویو, تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا بات کی ہے. تو میں نے کہا جی اگر سوال کرنا آپ کا رائٹ ہے تو جواب دینا میرا حق ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا جواب دینے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا, تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ جی آپ کو تو ایک کلپ وائرل ہے, 15 سیکنڈز کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاؤں گا. تو میں نے خیر دوستوں کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے, اور پھر ایک 44 سیکنڈ کا ایک کلپ آ گیا, وہ بھی مکمل نہیں تھا, وہ بھی ایڈیٹڈ تھا. تو خیر اقرار الحسن صاحب نے ایک میرا 15 سیکنڈ کا کلپ تھا, اس کے اوپر انہوں نے جو سخت زبان استعمال کی. اچھا, میں اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں کہ اقرار الحسن صاحب کو میں اس لیے زیادہ ان کے حوالے سے نا, جب میں ٹویٹر پہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا, ذرا ویسے ان کو چھیڑتا رہتا ہوں, تو مجھے ایک UK کے نمبر سے کسی نے ان کے حوالے سے بہت ان کی پرسنل چیزیں بھیج دیں, اور مجھے کہا کہ آپ ان کے حوالے سے چیزیں کریں. تو میں نے ان کو, میرا جہاں تک مجھے یاد ہے, میں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا اس نمبر کو جو UK کے نمبر سے ان کی پرسنل چیزیں مجھے بھیجی گئیں. مجھے بہت سے لوگوں نے کال کر کے کہا کہ ان کا یہ پرسنل ایشو ہے, ان کا یہ پرسنل ایشو ہے. یہ میں نے کہا یار دیکھیں, میں ان کے نظریات ہیں, جو ان کی سوچ ہے, اسے اختلاف کرتا رہوں گا, لیکن میں ان کی کسی بھی پرسنل چیز کے اوپر اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. اور ویسے بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کے اس وقت جو ایشوز ہیں, کیونکہ ایک تو انہوں نے ایئر ویز سے ریزائن کیا نہیں ہے, ایک طرح سے ان سے ریزائن لیا گیا ہے, اور ان سے ریزائن جو ہے وہ اس لیے لیا گیا کہ ان کی جس طرح سے اب ریٹنگ بھی نہیں آ رہی تھی, پھر کنٹروورسیز, تو چینل نے ان کو کہا کہ آپ یا ریزائن کر دیں یا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہم آپ کو نکال دیں گے, جو مجھے پتا چلا. اور مجھے ان کے جو ریزائن والی ان کی ویڈیو ہے, اس سے 15-20 دن پہلے ایک سورس نے کہہ دیا تھا کہ آپ یہ خبر بریک کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. میں نے وہ بھی نہیں کی کہ یار میں کیوں, کسی کا اگر رزق جا رہا ہے, کسی کی روزی جا رہی ہے, کسی کی نوکری جا رہی ہے, تو میں اس کو سیلیبریٹ کیوں کروں. اور میں یہاں رک کے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز نیٹ ورکس چل رہے ہیں, میں جب ان میں سے کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز اور نیٹ ورکس جو ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بہت نیگیٹو چیزیں کر رہے تھے, اور عمران ریاض خان صاحب ان کو رسپونڈ کر رہے تھے. میں نے عمران بھائی کو کہا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے, آپ کی عزت کوئی کام نہیں کر سکتا, عزت ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. آپ ان پلیٹ فارمز کو کچھ نہ کہا کریں, ان کو ٹارگٹ نہ کیا کریں. اس میں سینکڑوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہیں, ان کا روزگار لگا ہوا ہے. باقی لوگوں کو حق کا پتہ ہے, سچ کا پتہ ہے. 50 نہیں
500 آپ پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے بنا دیں اور ان سے آپ غلط آپ ایک چیز چلاتے رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے عمران ریاض خان صاحب کو روکا، تو اس لیے میں اس معاملے میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا۔ اور اقرار الحسن صاحب کی پریشانی کی ظاہر ہے ایک وجہ یہ ہے کہ 15 سے 20 لاکھ روپے پر منتھ ان کی سیلری تھی۔ ایک دم آپ میں سے کسی کی بھی سیلری اس کی جو انکم ہے وہ 15 سے 20 لاکھ روپے کم ہو جائے تو یہ اچھی خاصی ایک پریشانی کی بات ہے۔ اور آپ پاکستان کے سب سے بڑے 2 جو ٹی وی چینلز ہیں ان میں سے ایک میں کام کر رہے ہوں تو پھر آپ کو اسکرین ملی ہوئی ہو تو ظاہر ہے آپ ڈپریشن میں تو جاتے ہیں۔ اور اقرار بھائی اس وقت زیادہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، ڈپریشن میں ہے، اور میں چلے جو مشورہ ہوگا ان کو ڈی ایم میں دے دوں گا۔ اور میں نے ان کو ڈی ایم بھی کیا، میں نے کہا جی آپ نے میرا پورا کلپ سنا ہے، تو انہوں نے آگے سے، میں نے بعد میں ڈی ایم دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پورا کلپ بھیج دیں اور میں وہ لگا کے اور وضاحت کر دوں گا۔ اس سے پہلے انہوں نے خود وضاحت کر دی تھی کہ میں نے پورا کلپ دیکھا ہے، صدیق جان نے اس کے بعد نعرہ لگایا ہے پاکستان زندہ باد کا، لیکن اگر مگر کے بغیر لگانا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ سارا ہو گیا اور پروپیگنڈا ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، تو میں اس خاتون کو جانتا نہیں ہوں۔ پہلے میں نے کہا کہ میں اس خاتون کی وہ جو اسکرین شاٹ ہے وہ تصویر لے کے اور لگاؤں سوشل میڈیا پہ اور پوچھوں لوگوں سے کہ یار یہ خاتون کون ہے جس نے میرا ایک ایڈیٹڈ کلپ لگایا اور میرے خلاف پروپیگنڈا کروایا۔ لیکن پھر میں نے یہی کہا کہ یار وہ ایک خاتون ہے اور پتہ نہیں بیچاری کے کیا گھر کے حالات ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، کیوں وہ بیچاری جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے پر مجبور ہے کہ وہ یعنی ایڈٹ کر کے کلپ اور پروپیگنڈا کرنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے وہ جاب کر رہی ہوگی، کسی نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہی ہوگی، اس کی مجبوریاں ہوں گی، اس نے روزگار کمانا ہے، اس کی نوکری لگی ہوئی ہوگی، اس کی مجبوری ہوگی بیچاری، جس وجہ سے اس نے یہ میرے ساتھ کیا۔ تو میں نے اس کا وہ نہیں لگائی تصویر۔ ہاں میں نے جن 2 دوستوں نے مجھے بلایا تھا، میں نے ان 2 دوستوں سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جی مجھے پلیز آپ جو ہے وہ کلپ پورا نکلوا کے دے دیں، جس پورے کلپ کے اندر اس جو میں نے جواب دیا تھا۔ تو خیر وہ مجھے کلپ پورا نہیں ملا، لیکن 44 سیکنڈ کا جو کلپ آ گیا اس کے اندر بھی موجود ہے کہ میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ تو یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کی مجبوریاں ہیں، انہوں نے روزگار کمانا ہے، پاکستان کے اندر حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں، لوگوں کا سروائیول مشکل ہوا ہے۔ تو اگر کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر مجبوراً کوئی ایسا پروپیگنڈا کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تو آپ درگزر کیا کریں کہ اس کی مجبوری ہے، اس نے اپنا گھر چلانا ہے۔ تو میں نے بھی اس خاتون کے بارے میں کوئی ایسی چیز ٹویٹ نہیں کی۔ تو یہ پوری بات تھی کہ میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب مجھے یہ کوئی کہے گا کہ میں اپنی حب الوطنی شو کرانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں، تو اس بلیک میلنگ پہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگاؤں کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں، مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی اقرار بھائی جو ہیں، آج اگر ان کے کہنے پہ میں پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دوں، کل کو وہ کوئی اور ڈیمانڈ کریں گے، پھر اینڈ میں وہ یہ بھی کہیں گے کہ میں ثابت کروں کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے لیے وہ جو ایک چیزیں چلتی ہیں جیسے وہ کوئی پکڑا جاتا تھا کوئی تو اس کو چیک کیا جاتا تھا کہ مختلف طریقے ہیں چیک کرنے کے کہ مسلمان کیسے ہے، تو پھر اقرار بھائی پتہ نہیں کل کو کیا ڈیمانڈ کر دیں کہ جی ثابت کریں، کوئی ثبوت دیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو اقرار بھائی کی کب تک ہم اور کس طرح کی اور کس حد تک کی فرمائشیں جو ہیں وہ پوری کریں گے۔ تو اقرار بھائی کو کچھ نہ کہا کریں، وہ اس وقت پریشان ہیں، بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں، ان ذاتی طور پہ وہ بہت ہی زیادہ مسائل سے دوچار ہیں، پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں ختم کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ میں میڈیا کے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت میڈیا کے بڑے بڑے نام جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا، یعنی ان کو اب 20 سے 25 لاکھ روپے پر منتھ چاہیے۔ تو انہوں نے طے یہ کیا کہ بہت زندگی بھر ہم نے جرنلزم کر لی ہے، تو اب کیونکہ ہمیں 20 سے 25 لاکھ روپے چاہیے اور ہم نے نوکری کرنی ہے، تو نوکری اس وقت ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے کہ عمران خان کو گالیاں دو اور چند شخصیات کی تعریفیں کرو۔ تو وہ یہی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی چند شخصیات کی تعریفیں، عمران خان کے خلاف جھوٹی پروپیگنڈا، ہر بات میں عمران خان کو لے آنا، تو یہ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے۔ باقی پاکستان، میں دوبارہ یہ کہوں گا، پاکستان سے ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، بہت انسرٹینٹی ہے، اداروں اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلے بڑھ گئے ہیں، اس طرح سے ملک آگے نہیں جا سکتا، بیرونی سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، اندر سے سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے، پیسہ باہر جا رہا ہے، لوگ پاکستان سے نکل رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور جب تک اقتدار ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے لوگ نہیں سمجھا جائے گا، جب تک ریاست ماں بن کر نہیں سوچے گی، اور ریاست بھی وہ ریاست جس کو عوام نے ریاست بنایا ہے، جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست یہی ہے نا کہ آپ کی ریاست میں ہماری قومی اسمبلی ہے، چاروں اسمبلیاں ہیں، یہ سب مل کے اور ریاست جو ہے وہ بناتے ہیں۔
تو ریاست کوئی ادارہ نہیں ہوتا، ریاست عوام، یہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، لیکن زمین کے نظام کیسے چلے گا یہ عوام کے منتخب نمائندے طے کریں گے۔ تو کیا موجودہ نمائندے عوام کے منتخب نمائندے ہیں؟ بڑے ہمیں حوالے دیے جاتے ہیں قرآنی آیات کے، تو کوئی قرآنی آیت ایسی تو چلیں حافظ طاہر اشرفی بتا دے جو ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے آ جاتا ہے، وہ حافظ طاہر اشرفی کوئی قرآنی آیت بتا دے جس کے تحت کسی کو الیکشن چوری کا جو ہے وہ اسلام نے اجازت دی ہو، قرآن مجید نے اجازت دی ہو، اور یہ بھی حافظ طاہر اشرفی آ کے ذرا بتا دے کہ دین ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ الیکشن کو اگر کوئی چرائے گا، کوئی چوری کرے گا، عوام کے اوپر ظلم کرے گا، چادر کے تقدس کی پامالی کرے گا، بے گناہوں کو گولیاں ماری جائیں گی، تو اس کے بارے میں قرآن آیات کیا کہتی ہیں، تو اس پہ بھی کبھی بات کر لینی چاہیے۔ تو یہ بات ہے، کوئی پاکستان کے اندر غدار نہیں ہے، کوئی پاکستان کے اندر ملک دشمن نہیں ہے، اور جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، ظاہر ہے جس طرح سے ان کو پاکستان سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، کئی بار وہ تلخ بات بھی کر جاتے ہیں، لیکن میں ان کو بھی نہیں سمجھتا کہ وہ غدار ہیں۔ اور دوبارہ یہ کہوں گا کہ نفرتیں کم کرنے کی ضرورت ہے، فاصلے کم کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان اسی صورت میں آگے جائے گا جب نفرتیں ختم ہوں گی، فاصلے کم ہوں گے، عوام کو نظام پر اعتماد ہوگا، عوام کو اداروں پر اعتماد ہوگا، عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہوگی، عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں وہ وقت جلد ہے، کیونکہ اس کی بغیر تو پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے اداروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔